उसी में वो सातें भी आ रही हैं, अभी वो रात भी गुजरी कि जिसको लैलतुल क़द्र कहा, कि वो रात के जो तमाम रातों से अफजल करार दी गई, वो महीना जो तमाम महीनों से अफजल करार दिया गया, और वो इबादत की जो हम इस महीने में करते हैं उसका सवाब जो है वो पूरे साल की इबादतों से अफजल है। आप पूरे साल इबादत करेंगे, जो इबादत का सवाब है वो तो मिलेगा, मगर इस रमजान में जो इबादत करेंगे उसका सवाब 70 गुना करके दिया जाता है। चाहे नमाज है, चाहे कुरान है, चाहे हम ज़कात देते हैं, चाहे किसी को खाना खिलाते हैं। आप यहाँ तक कि अगर आपने किसी को मुस्कुरा कर देखा भी तो वो मुस्कुराना भी सवाब की शुमार है। कितने सवाब हम इस महीने में अपने दामन में इकट्ठे करते हैं, और खुदा करे कि हमें वो बसारत और बसीरत मिल जाए कि जिस बसीरत और बसारत से हम उस इबादत को हासिल कर सकें कि जो इबादत को हासिल करने का हक है। चाहे वो रूह की इबादत है, चाहे वो जिस्म की इबादत है, मगर कोई भी इबादत जो है वो खाली जिस्म से नहीं होती जब तक उसमें रूह शामिल न की जाए। अमल, कौल और अमल दोनों चीजें मिलती हैं तो इंसान की वो मंजिल आती है कि जो उस मेराज को पाता हुआ नजर आता है कि जो इबादत की मेराज है। अगर खाली हम जबान से कलाम करते रहेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं, या अगर हम खाली अपने दिल में उस मोहब्बत को लेके बैठ जाएंगे, हमने अमल नहीं किया, जब भी उसका कोई फायदा नहीं। कौल और अमल जब मिलते हैं तो जब इबादत मुकम्मल होती है, और इबादत की मेराज ही यही है कि जो हम यहाँ पर बैठकर अपने कौल और अमल को साथ रखकर ये इबादत कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम हमें वो बसारत और बसीरत अता कर दे कि हम इस माह रमजान में उस इबादतों की मेराज को पालें। कुरान हर घर में खुलता है, कुरान का फैज़ सबको मालूम है, और छठे मासूम इमाम जाफर सादिक कहा कि जिस घर में कुरान खुलता है अहले अर्श के लिए वो घर मिस्ल सितारा की मानेंगे। खुदा करे कि हमारे घर इसी अंदाज में चमकते हुए नजर आए और अहले अर्श हमारे घरों को मिस्ल सितारा की मानेंद करार दें। मगर जब हम ये कुरान खोलते हैं, और मैं अभी पिछली मजलिसों में भी मैंने कहा कि जब हम कुरान खोलते हैं अपने घरों में, हमारे घरों में एक से कितने ज़्यादा कुरान मौजूद हैं, तो हम कोशिश ये करें कि हर कुरान खोलें। ये नहीं कि अगर हम एक कुरान हमने शुरू किया हुआ है तो हम उसी को खत्म करेंगे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, चाहे एक सफ़ा, चाहे आधा सफ़ा, चाहे 5 सफ़ा, हम जितना हो सके, जितने कुरान के नुस्खे हमारे घरों में मौजूद हैं, हम उन तमाम नुस्खों को खोलकर एक एक सफ़े को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो हमारे घरों में रखने वाले कुरान हैं वो बरोज़े हश्र गवाही देंगे कि इस कारी ने मुझे पढ़ा है। और अगर हम वो कुरान का नुस्खा नहीं खोलेंगे तो वो कुरान गिला करेगा बरोज़े हश्र कि परवरदिगार मैं तो इनके घर में था मगर इन्होंने मुझे नहीं खोला। तो परवरदिगार आलम वो बसीरत और बसारत अता करें कि हम कुरान पढ़ें तो इस अंदाज में पढ़ें कि जो कुरान पढ़ने का हक है। और जब कुरान पढ़ें तो ये बच्चियां बैठी हुई हैं, इनको कहूंगी कि जब कुरान पढ़ें तो इस कुरान में से वो फजाइल जमा करें कि जब आयतों पर रुकते चले जाइए, उस कुरान में से ढूंढिए कि कहाँ मौला की फजीलत बयान की गई, कहाँ मौला के फजाइल बयान किए गए। अगर परवरदिगार आलम ये अलिफ लाम मीम कह रहा है तो इसके पसे पर्दा क्या है? अगर परवरदिगार आलम स्वाद कह रहा है तो इसके पीछे क्या है? हमें क्या मालूम कि कुरान में क्या है? अगर दामने अहले बैत हमारे साथ ना होता, इसीलिए फसअलू अहले ज़िक्र से मालूम करो। और यही वो अहले ज़िक्र है कि जो कुरान की ज़ेर भी जानते हैं, कुरान की ज़बर भी जानते हैं। जब तो मेरे मौला ने कहा कि मुझे मालूम है कि कौन सी आयत बर में आई है, कौन सी बहर में आई है, कौन सी नखलिस्तान में आई है, कौन सी सहरा में आई है, कौन सी घर में आई है, कौन सी हज़र में आई है, कौन सी जंग में आ रही है, कौन सी पहाड़ पर आ रही है, या यूं कहूं कि कौन सी शबे हिजरत आ रही है, कौन सी चादर के नीचे आ रही है। ये तो वही जानता है जो कुरान के एक एक लफ्ज से वाकिफ नजर आ रहा है। इसलिए किसी ने कहा कि सिमटे तो बे के नुक्ते का अक्कास है अली, सिमटे तो बे के नुक्ते का अक्कास है अली, और फैले तो ताबा सरहदे वन्नास है। नारा
ساتھ اور علی قرآن قرآن پڑھتے چلے جائیے. فضائل آل محمد کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ کو موصول ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پڑھیں اور آل محمد کے فضائل آپ کو نہ نظر آئے. سرنام کلام سورہ صافات کی آیت کے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ان کو روک لیجئے اور ان کو روک کر ان سے سوال کیجئے. جب ہم اس آیت پر رکتے ہیں جس میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں وقفہم، ان کو روک لو، ہم سائلون کہ ان سے سوال کرو. اور کیا سوال کرو؟ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ نے تمام علی کے فضائل سمیٹ کر رکھا. اچھا، اب جب ہم نے تفسیر دیکھی تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے اس آیت کو اس مقام پر رکھا ہے کہ جب بروز محشر ایک مقام وہ ہوگا کہ جس وقت پروردگار عالم، آپ دیکھیے کہ ہر ذی روح کو موت ہے. اور اس آیت سے پہلے کی میں آیتیں دیکھ رہی تھی تو اس جگہ پر لکھا ہے کہ موت کو اس انداز میں موت ہے اور کس مقام پر موت ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان اللہ موت کو مثل مینڈھے کی مانند ذبح کرے گا. اور اس وقت کہ جب موت کو بھی موت ہے، اس وقت پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کر کے کہا کہ ان کو روک لو اور ان سے سوال کرو. کن کو روکا؟ کہ جو جنت میں جا رہے تھے، جو دوزخ میں جا رہے تھے. اور کیا سوال کیا گیا؟ وہ آخری سوال کہ جس کے لیے چھٹے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام اور پانچویں معصوم کہا کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ پروردگار عالم آخری سوال اس وقت کرے گا، اور وہ سوال جو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا جائے گا. کہا کہ جس وقت دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، جس وقت جنت میں جائیں گے، اس وقت آخری مقام پر پروردگار عالم یہ سوال کرے گا کہ ان سے پوچھو کہ ان کے دل میں علی کی ولایت ہے یا نہیں ہے. ان کو روک کر ان سے سوال کرو. اور اس وقت ان سے وہ سوال پوچھا جائے. آپ دیکھیے کہ کلام مبارک ہمیں روزے کے احکام بتا رہا ہے، ہمیں حج کے احکام بتا رہا ہے. ہم شروع میں جو کلام برحق شروع کرتے ہیں اور جس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ میں پروردگار عالم کی رحمانیت کو، اس کی ربوبیت کو بیان کرتے ہیں. اور جب اس کی ربوبیت کو، اس کی رحمانیت کو بیان کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور کس چیز کے لیے مدد طلب کرتے ہیں؟ اگلی آیت واضح کرتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار مدد طلب کرتے ہیں ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا. ابتدائی آیت، ادھر قرآن شروع ہو رہا ہے، ادھر انسان دعا مانگ رہا ہے، اس کی ربوبیت کو بیان کرتا ہے، اس کی رحمانیت کو بیان کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ پالنے والے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اور اس لیے مدد مانگتا ہوں کہ مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھنا. اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ جب پوچھا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا نماز ہے، کیا روزہ ہے، کیا حج ہے، کیا زکوٰۃ ہے؟ تو خدا کے نبی خاموش رہے. پھر سوال پوچھا، کہا بتائیے کہ صراط مستقیم کس سے کہا گیا؟ پھر خاموش رہے. جب تیسری مرتبہ سائل نے سوال کیا، اور ادھر سائل نے سوال کیا، ادھر ختمی مرتبہ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے سے ایک ہستی داخل ہو رہی ہے. بس جیسے ہی اس کے چہرے کو دیکھا، کہا ھذا صراط مستقیم.
اور جب آپ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیں تو شیطان نے کیا کہا؟ ابلیس جب رائندہ درگاہ ہو گیا، جب رائندہ درگاہ ہوا، دھتکارا گیا، اللہ نے اپنی محفل سے نکال دیا. جب اپنی محفل سے نکالا تو کہا کہ پروردگار عالم، مہلت مانگی ہے نا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے مہلت دے دی، وقت معلوم تک مہلت دے دی. اور جب چلا ہے تو کیا کہہ کر چلا ہے؟ کہا کہ پروردگار عالم، صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو بھٹکاؤں گا. اللہ نے کہا جو میرے ہوں گے وہ صراط مستقیم سے بھٹکیں گے نہیں. تو جبرائیل نے کہا مشرق سے بھی بھٹکاؤں گا، مغرب سے بھی بھٹکاؤں گا، شمال سے بھی بھٹکاؤں گا، جنوب سے بھی بھٹکاؤں گا. یہی سوال مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے پاس آیا. کہا کہ یا علی، ابلیس نے یہ کہا ہے، شیطان نے یہ کہا ہے کہ خدا کی راہ میں بیٹھ کر، صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں لوگوں کو بھٹکاؤں گا. یا علی، وہ مشرق سے بھی بھٹکائے گا، مغرب سے بھی بھٹکائے گا، شمال سے بھی بھٹکائے گا، جنوب سے بھی بھٹکائے گا. تو مولا نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اللہ نے 4 سمتیں نہیں رکھی، اللہ نے 6 سمتیں رکھی ہیں. کہا وہ بچانے والا غفور و رحیم بھی ہے. شیطان اگر 4 سمتوں سے بھٹکائے گا، بچانے والا رحمان جو ہے وہ 2 سمتوں سے بچائے گا. کہا علی وہ 2 سمتیں کون سی ہیں؟ کہا ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کرنا، سر کو سجدے میں رکھنا. اللہ نے آسمان بھی بنایا ہے، زمین بھی بنائی ہے. صراط مستقیم پر ہے، وہ ہٹے گا نہیں، شیطان اس کو ہٹا نہیں سکے گا. اور اسی لیے ہم اپنی واجبات میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا. اور یہ صراط مستقیم کیا ہے کہ اگلی آیت نے واضح کر کے کہا صراط الذین انعمت علیہم، پالنے والے ان لوگوں کا راستہ کہ جہاں تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. اور اگر آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو واحد گھر بطول کا نظر آئے گا جہاں نعمتیں نازل ہونے کا سلسلہ نظر آ رہا ہے. اور کتنی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، 1-2 نعمتیں نازل نہیں ہوئی بلکہ اللہ کو حد لگانی پڑی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور وہ نعمت سب سے بڑی کیا تھی کہ جہاں وہ سب سے بڑی نعمت جہاں اللہ حد لگا رہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا اور نعمتیں مکمل ہو گئیں. اور وہ نعمتیں کس وقت مکمل ہوئیں کہ جس وقت رسول کا قول اور عمل اکٹھا نظر آیا. اور وہ کون سا مقام تھا کہ جس کو مقام خم غدیر کہا گیا. قرآن میں روزے کا حکم ہے، قرآن میں نماز کا حکم ہے، قرآن میں حج اور زکوٰۃ کا حکم ہے. مگر مجھے بتائیے کہ کبھی خدا کے رسول نے یہ کہا ہو کہ اعلان نماز کر رہا ہوں مجھے منبر چاہیے ہے، اعلان روزہ کر رہا ہوں مجھے منبر چاہیے ہے، حج کا ذکر کر رہا ہوں مجھے منبر چاہیے ہے. یہ اتنا خوبصورت ذکر تھا کہ بالان شتر کا منبر بنا ہے. منبر نہ نماز کے لیے ہے، نہ روزے کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے. منبر ہے تو ذکر علی ابن ابی طالب کے لیے. زبان سے بھی کہا ہے اور ہاتھوں پر بھی بلند کیا ہے. اور پھر ہاتھوں پر بلند کر کے جب ولایت کا اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا لی المولا. یہ ولایت کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ولایت کوئی سستی نہیں ہے. یہ ولایت اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے اگر پانیوں پر رکھی ہے تو اس پانی کو زمزم قرار دیا جس پانی نے علی کی ولایت کا سب سے پہلے اقرار کیا ہے.
پروردگار عالم نے اس پہاڑ کو صفا و مروہ قرار دیا کہ جس نے علی کی ولایت کا سب سے پہلے اعلان کیا. پروردگار عالم نے اس پھول کو بادشاہ بنا دیا جس نے علی کی ولایت کا سب سے پہلے اعلان کیا. پروردگار عالم نے اس دن کو ممتاز بنا دیا جس نے علی کی ولایت کا سب سے پہلے اعلان کیا ہے کہ جس کو جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے. یہ ماہ رمضان المبارک یہ اتنا خوبصورت مہینہ کہ جس نے مہینوں میں سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے. اللہ نے اس مہینے کو مبارک قرار دیا. جس رات نے علی کی ولایت کا سب سے پہلے اعلان کیا اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا. تو پروردگار عالم فضیلتیں عطا کر رہا ہے ولایت کو دیکھ کر. یہ ولایت اتنی قیمتی ہے جبھی تو رسول نے بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اسی لیے پروردگار عالم نے اس سوال کو آخر میں رکھا ہے. قبر میں بھی سوال ہو گئے، برزخ کی منزل بھی طے کر لی، میدان حشر بھی گزر گیا. ادھر کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی دوزخ میں جا رہا ہے. اس مقام پر اللہ نے آخر میں سوال رکھا ہے تو علی کی ولایت کا سوال رکھا ہے. اور اس مقام پر سورہ فرقان یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے علی کے چاہنے والوں کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یا علی آپ کا چاہنے والا اس مقام پر نہ پریشان ہوگا نہ رنجیدہ ہوگا، نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوگی، بلکہ اس کا مقام یہ ہوگا کہ ملائکہ اس کو لینے کے لیے وہاں منتظر نظر آئیں گے. اور یہی وہ مقام ہے کہ جس کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام روایت کہا جنت کے دروازے پر یاقوت کی کنڈی لگی ہوئی ہے، اور اس یاقوت کی کنڈی جو جنت کے دروازے پر ہے وہ جنت کے سنہرے دروازے سے جب ٹکراتی ہے تو بہار کی مستند روایت ہے، کہا کہ جب یہ کنڈی ٹکراتی ہے تو اس سے یا علی کی آوازیں آتی ہیں. آیت اللہ جواد عاملی نے یہ سوال آیت اللہ حسین طباطبائی سے کیا اور سوال کر کے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو جنت کی کنڈی اور سونے کا دروازہ ہے، کہ معصوم کی یہ حدیث ہے کہ جب یہ کنڈی سونے کے دروازے سے ٹکراتی ہے تو اس سے یا علی کی آوازیں آتی ہیں. تو ایک مرتبہ جواب میں یہ کہا کہ جب انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو گھر والے کو آواز دیا کرتا ہے. کہا کہ یہ بس گھر اور گھر والے کا معاملہ ہے کہ جو انسان جس کے گھر جاتا ہے اسی کو گاتا ہوا نظر آتا ہے. تو جنت علی کی ملکیت ہے، اسی لیے اللہ نے سوال بھی علی کی ولایت کا رکھا ہے. اور یہ جنت کا سودا جو ہے یہ نہ مدینے میں ہوا ہے، یہ بلکہ اس وقت ہوا ہے کہ جب ساری راتوں کو جاگنے والا ایک رات اتنی سکون سے سویا تھا. اللہ نے علی کو یہ جنت نہ کسی جنگ کے عوض دی ہے، نہ مدینے میں دی ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ تو بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، خیبر بھی ہے، اس کے عوض یہ جنت نہیں ملی. بلکہ جنت ملکیت میں اس وقت علی کی آئی ہے کہ جب شب ہجرت چادر اوڑھ کر سوئے ہیں. یہ شادی سے پہلے کا عقد جناب زہرا سے پہلے کا قصہ ہے کہ جب چادر اوڑھ کر سوئے اور وہ سونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پیدا کرنے والے نے سونے والے سے سودا کیا. اور جب سودا اس منزل پر آیا کہا اپنا سونا بیچو گے؟ کہا کہ بیچوں گا. کہا کس قیمت پر؟ کہا جو تیری مرضی ہو وہ دے دے. بس ادھر مرضی کا نام آیا، کہا آج سے جنت کا مالک بنا دیا. اور یہی حق شفاعت جو ہے وہ عقد جناب فاطمہ تو زہرا میں مہر رکھی گئی. اور جب مہر ادا کرنے کا وقت آیا تو علی نے وہ شفاعت فاطمہ کو دے دی.
اور ادھر وہ حق شفاعت فاطمہ سے حسن اور حسین کے پاس آیا کہ جب پیدا ہوئے تو ماں نے دونوں بچوں کو جنت کو دے کر کہا کہ میں نے تمہیں سردار نوجوانان جنت بنا دیا. جنت ان کے گھر کی باندھی ہے. کوئی شخص اس وقت تک داخل جنت نہیں ہو سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہے. یہ مقام کتنا بلند اللہ نے رکھا ہے. دنیا میں کچھ کرتے چلے جائیے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, مگر آخرت میں اس سوال کا جواب ضرور دینا پڑے گا کہ جب اللہ روک کر پوچھے گا بتاؤ زندگی کیسے گزاری. 4 چیزوں کا سوال 5ویں معصوم امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. 4 چیزوں کا سوال. پہلا سوال عمر کا. کہا کہ یہ عمر کہاں بیتی, یہ عمر کیسے گزار دی, یہ جوانی کہاں گزار دی. تیسرا سوال پیسے کا, یہ پیسہ کہاں گزارا. اور چوتھا سوال جو ہے وہ علی کی ولایت کا رکھا ہے. اور یہ سوال اتنا ضروری کوسچنز ہے. وہ ایک کوسچنز ہوتے ہیں جب پیپر اٹیمپٹ کرتے ہیں تو جو کمپلسری کوسچنز ہوتے ہیں, یہ کمپلسری کوسچن ہے علی کی ولایت کا. کوئی مانے یا نہ مانے, مگر جب جنت میں جائے گا تو پہلے اس سوال کا جواب دو گے پھر جنت میں جاؤ گے. جبھی تو کہا کہ پروردگار عالم نے علی کو آراف کی وہ منزل عطا کی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے علی, جب تمہارا چاہنے والا تمہارے سامنے ہوگا تو اس کے چہرے سے اللہ ایسا نور ساطع کر دے گا کہ ادھر وہ سامنے آئے گا, ادھر تم مثل طائر کی مانند اس کو چنتے ہوئے نظر آؤ گے. پوچھا تھا مولا سے, مولا کیسے پہچانیں گے؟ تو کہا تھا ان کی پیشانیوں سے پہچانوں گا. کہا مولا کیسے پیشانیوں سے پہنچائیں گے؟ آپ زیارت امیر کائنات پڑھتے ہیں, زیارت امین اللہ پڑھتے ہیں, اور جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا خیر المحجلین. یہ کیا ہے؟ روشن پیشانی والوں کے امام. کہا کہ مولا کیسے پہچانیں گے؟ کہا کہ میرے چاہنے والے کی پیشانی اتنی روشن ہوگی کہ اس کے چہرے سے نور اس مانند نکل رہا ہوگا جیسے چاند سے نور چمکتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہے وہ کہ جس کی فضیلت کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا, جس کی ولایت کو پروردگار عالم نے واجب قرار دیا. ہم اس وقت تک خدا سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے جب تک ان سے محبت نہ کریں. ہمارا کوئی عمل اس کی بارگاہ میں اس وقت تک قبولیت کی سند نہیں پاتا جب تک ان سے محبت نہ کریں. کسی نے کہا کہ تو نے صدف کو دیکھا ہے گوہر کو چھوڑ کر, تیری نگاہ ہے جام پہ کوثر کو چھوڑ کر, ہوں 100,000 حج تیرے لیکن تو یاد رکھ کچھ ہاتھ میں نہ آئے گا حیدر کو چھوڑ کر. مومن اور منافق کی پہچان پہچانے میں حقیقت علی کی فضیلت کیا ہے, علی کا مرتبہ کیا, اپنے زمانے کا امام, اپنے زمانے کا اولو الامر, وہ امام کے جو مظہر العجائب و غرائب ہے, جو امام المبین ہے, جو امام العارفین ہے, دنیا پہچان نہ سکی. علی کی فضیلت میں, علی کی محبت میں, علی کے عشق میں خود مولا کا فرمان ہے کہ اگر کیوں کیسے کب کا سوال آ جائے تو وہ باہر ہو گیا. علی کی فضیلت میں تو کوئی کوسچن ہے ہی نہیں, کوئی سوال ہے ہی نہیں. اسی لیے مولا نے ایک مقام پر نہج البلاغہ میں اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا میں نبائے عظیم ہوں, میں صدیق اکبر ہوں. اور اس نے ایک فقرہ میرے مولا نے کہا میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں.
خدا کا راز کب کسی کی سمجھ میں آ سکا؟ اللہ کا راز تو کبھی کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکا. اس لیے نہ علی کی ولادت کسی کو سمجھ آئی کہ وہ دیوار کیسے شگافتہ ہوئی, وہ 3 دن کیسے مہمانی ہوئی, وہ 3 دن آنکھیں کیوں بند رہیں. نہ علی کا قلعہ اشدر کو چیرنا کسی کو سمجھ آیا, نہ علی کا باب خیبر کو اٹھانا کسی کو سمجھ آیا, نہ علی کے قدم پر جبرائیل پر نظر آئے. اگر علی سمجھ آ جائے تو علی علی نہیں رہتا. کہا میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں, دنیا مجھے سمجھ نہ سکی, دنیا جان ہی نہیں سکی کہ مرتبہ علی ابن ابی طالب کیا ہے, مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے, فضیلت علی ابن ابی طالب کیا ہے. جس نے سمجھا وہ بے زر ہو کر آیا تھا, ابو زر بنتا ہوا چلا گیا. جس نے سمجھا وہ بے امان ہو کر آیا تھا, سلمان بنتا ہوا نظر آیا. علی کو سمجھنے کے لیے سلمان جیسا ظرف چاہیے, علی کو سمجھنے کے لیے ابو ذر جیسی زبان چاہیے ہے, کہ جس کے لیے خدا کا حبیب یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں روئے زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے, کہ جس کا ایک ہی نعرہ تھا, علی حق ہے, علی حق ہے. نام ہے علی کا کہ جو خود علی بیان کر رہے ہیں. پوچھنے والے نے ایک سوال کیا تھا, کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ یہ کہتے ہیں علی مجھ جیسا, کہا تھا نا مواخات کے مقام پر, یا علی تو مجھ جیسا میں تیرے جیسا, تو مجھ سے میں تجھ سے. کہا کہ یہ کیسے؟ تو جناب ختمی مرتبت نے جواب دیا, کہا کہ پروردگار عالم نے خلقت آدم سے 3000 برس پہلے عرش کے نیچے ایک پانی کو پیدا کیا, اور اس پانی کو اس نے ایک موتی میں رکھا, اور اس سبز رنگ کے موتی کو اس نے اپنے خزانے کی زینت بنا دیا. اور پھر کہا کہ جس وقت جناب آدم کو خلق کیا ہے, اللہ نے اس موتی کو شگافتہ کیا, اور اس موتی کے پانی کو صلب آدم میں رکھا, اور کہا کہ وہ پانی رسولوں میں منتقل ہوتا چلا گیا, اور رسولوں میں منتقل ہونے کے بعد وہ پانی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا, کہ ایک حصہ جو ہے وہ صلب عبداللہ میں آیا, دوسرا حصہ جو ہے وہ صلب ابو طالب میں آیا. ایک سے محمد کی خلقت ہوئی, ایک سے علی کی خلقت ہوئی. کہا کہ جو ابتدا ہے پانی کی وہ میں ہوں, جو انتہا ہے پانی کی وہ علی ہے. مجھے بتائیے یہ مقام کتنا بلند. دنیا نہ رسول کو سمجھ سکی نہ علی کو سمجھ سکی. اگر علی کو سمجھ لیتے, کہا نا کہ دنیا اگر علی کی محبت پر اکٹھی ہو جاتی تو خدا کو جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. علی کی محبت اتنی بڑی محبت ہے, علی کی ولا اتنی بڑی ولا ہے, دنیا سمجھ ہی نہ سکتی. اور زمانے کا امام کب کسی کی سمجھ میں آ سکتا؟ زمانے کا امام جب سامنے آتا ہے کیا کہتے ہیں, ذہن معوف ہو جایا کرتے ہیں, آنکھیں خیرہ ہو جایا کرتے ہیں. ہم تو نہ اس کے نور کی تاب لا سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آج ہم آخری امام کے ظہور کی دعائیں مانگتے ہیں, کتنی مانگتے ہیں, اور کتنے فضائل ہم اپنی مجلسوں میں امام کے پڑھتے ہیں. لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی, امام آ کر چلے جایا کرتے ہیں, امام اپنے چہرے کی زیارت کرا کے چلے جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. بعد میں پتہ چلتا ہے اچھا یہ تو زمانے کا امام تھا, پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں کہ جب امام سامنے ہوتا ہے تو انسان میں تاب برداشت نہیں رہتی. جس طرح اگر سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہو, آپ اس کی جانب آنکھوں کو کھول کر دیکھیں تو خود بخود آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, کہ انسان میں وہ جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ جو اس نور کو جذب کر سکے. تو علی کا نور تو چاروں جانب چمک رہا تھا, علی کی فضیلت کے موتی تو چاروں جانب بکھر رہے تھے, چاہے وہ منبر سلونی پر ہو, چاہے وہ میدان کارزار میں ہو,
کہ اگر وہ ممبر پر بیٹھتا تھا تو سلونی سلونی کا دعویٰ کرتا نظر آتا تھا، اور جب میدان میں موت کی موت بن کر لڑتا تھا تو جبریل نعرہ لگاتا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ نور اتنا بکھرا ہوا تھا کہ لوگوں کی آنکھیں ہی خیرہ ہو گئیں۔ لوگ علی کی فضیلت کو جان ہی نہیں سکے، لوگ علی کی فضیلت کو پہچان ہی نہیں سکے۔ اگر علی کی فضیلت کو جان لیتے، اگر علی کی فضیلت کو پہچان لیتے تو 40 ہجری میں وہ منزل نہ آتی کہ جس کے لیے ہم اور آپ آج یہاں جاتے۔ عزاداران ایمان، یہ قیامت کے دن ہے، اور قیامت در قیامت کیا ہوتی ہے یہ کوئی دیکھنے والوں سے پوچھے کہ جو اپنے گھروں میں ان مجلسوں کو تڑپ رہے ہیں، جو اپنے گھروں میں اتنے بے قرار ہو کر مجلسیں کر رہے ہیں کہ جن کو یہ فرش نصیب نہیں ہے۔ عزاداران ایمان، آج آپ پرسہ دینے کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھے، خدا کرے کہ اگلے برس بھی ہم اس فرش عزا پر بیٹھ کر اس زمانے کے امام کو پرسہ دیں۔ نہ جانے کون رہے اور کون نہ رہے۔ عزاداروں، یہ سمجھ کر فرش عزا پر بیٹھیے گا کہ بی بی اگر نہ رہے تو اپنے والی کا پرسہ لے لیجیے۔ اے زمانے کے امام، اپنے جد کا پرسہ لینے کے لیے آ جائیے۔ عزاداروں، وہ امام آج بھی خون کی آنسو رو رہا ہے جس کے جد کی فرش مجلس پر آپ بیٹھے ہوئے۔ عزاداران امام، آپ روتے ہیں، 5واں امام آپ کو دعا دیتا ہے، آپ روتے ہیں، ارے 6واں معصوم آپ کو مرحبا کہہ کر صدا دیتا ہے، اور میں یہ کیوں نہ کہوں کہ آپ روتے ہیں تو زینب شام سے آ جاتی ہے، سیدہ بقیہ سے آ جاتی ہے۔ عزاداروں، آج 21 کا دن آ گیا، ارے قیامت کا دن ہے آج۔ سیدہ کے چھوٹے چھوٹے سے بچے گھر میں کس انداز میں ہیں۔ عزاداران امام، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں علی کے غسل اور کفن کا اہتمام ہو رہا ہے۔ عزاداروں، 19 کی ضربت کتنی قیامت کی ضربت ہے۔ میرا مولا کس انداز میں گھر سے نکلا ہے، مرغابیوں نے دامن کو پکڑا ہے۔ گویا زبانیں بے زبانی میں کہنا چاہتی ہوں، آقا نہ جائیے، میرے مولا نہ جائیے۔ عزاداروں، وہاں سے آگے بڑھے تو دروازے میں لگی ہوئی میخوں نے علی کے دامن کو تھام دیا، اور وہ پوری رات علی نے کیسے گزاری ہے۔ ام کلثوم روایت کر رہی ہے، کبھی میرا بابا صحن میں جاتا ہے، کبھی میرا بابا حجرے میں آتا ہے، زبان کو حرکت دیتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے تڑپ کر پوچھا، بابا آپ اتنے مضطرب کیوں نظر آتے ہیں؟ بابا آپ اتنے بے قرار کیوں نظر آتے ہیں؟ بابا یہ بے قراری کیسی ہے؟ تو میرے مولا نے جواب دیا تھا، کہا تھا بیٹی میرے وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا۔ عزاداروں، جب علی گھر سے نکلے ایک مرتبہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کائنات کا سب سے بڑا نمازی چلا ہے۔ عزاداران امام، ارے مسجد کوفہ میں پہنچے، عزاداروں قاتل اوندھا لیٹا ہوا، ارے زمانے کا امام اسے کہتے ہیں، ارے جو قاتل کو امر بالمعروف بھی بتا رہا ہے، ارے نہی عن المنکر بھی بتا رہا ہے، اوندھا مت لیٹ کے شیطان کا فعل ہے، ارے اٹھ کے وقت نماز آ گیا۔ عزاداران امام، گلدستہ اذان پر علی آ گئے، ادھر آواز بلند کی اللہ اکبر، ادھر کوفے میں ہوا کے دوش پر یہ آواز پھیلی، ارے کوفے کی گلیوں میں، ارے میں کہوں ہوا نے رو کر کہا ہوگا علی الوداع، آج کے بعد یہ آواز سننا نصیب نہ ہوگی، آج کے بعد علی کی آواز نہ آئے گی، آج علی کی آخری آواز
ادھر آزان دی، ادھر کائنات کا نمازی مصلی عبادت پر آ گیا، ادھر مصلی عبادت پر آئے. ارے قاتل نے وہ وار کیا کہ جبرائیل کی آواز آئی قد قتل امیر المومنین. گردوں پہ جبرائیل پکارا، غضب ہوا. عزاداران ایمان، ارے کیا منزل ہے. ارے علی کی کس کس مصیبت کو یاد کر کے روئیے گا. عزاداران ایمان، ارے رو کر کہیے اے مولا ہم آج یتیم ہو گئے. اے مولا ہماری یتیمی کا پرسہ لے لیجیے. عزاداران ایمان گھر لایا گیا. ارے بیٹیوں نے دیکھا، ارے سر و سینے کو پیٹ لیا. عزادارو، ارے وہ بیٹیاں باپ کے سرہانے بیٹھ گئی. ارے پانی سے روزہ کھولا، ارے پانی سے افطار کیا. عزاداران ایمان راتوں پر راتیں گزرتی چلی گئی. طبیب کو بلایا گیا. ارے جراح نے زخم دیکھا، اپنے امامے کو پٹک کر کہا قسم بخدا علی شہید کر دیے گئے. عزاداران امام جراح نے ایک مرتبہ کہا زخم بہت گہرا ہے مگر زہر جسم میں سرایت کر گیا. اور عزاداروں کے ساتھ زہر تھا. ارے جس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈالتے تو سمندر کے جانور مر جاتے. کہا کہ اگر ہو سکے تو علی کو دودھ پلایا جائے. بس عزاداروں جیسے ہی اہل کوفہ کو پتا چلا، عزاداران ایمان ارے تڑپ کر اس امام کا ماتم کیجیے گا. ارے جس کے دروازے پر کوفے کے یتیم ارے کوزے میں دودھ لے کر آ گئے. عزاداران ایمان پوری رات ارے میرا مولا تڑپتا رہا. عزاداروں وہ مقام آ گیا. ارے یہ 21ویں کی رات آ گئی. ہائے قیامت کی رات تھی زینب پر، ہائے قیامت کی رات تھی کلثوم پر. ارے یہ کیسی رات گزر گئی زہرا کے گھر میں. ارے علی نے حسن کو بلایا، سینے سے لگا کر راز امامت کو منتقل کیا. ارے حسن کے ہاتھ میں گھر بار کا نظام دیا. ایک مرتبہ علی کی غش میں چلے گئے. کیا محسوس کیا؟ ارے پاؤں پر کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. ارے پاؤں پر کسی کے آنسو بہ رہے ہیں. ارے آنکھ کھول کر پوچھا ارے یہ کون رو رہا ہے؟ کہا کوئی اور نہیں عباس کی ماں رو رہی. رونے کا سبب پوچھا. ام البنین آگے بڑھ کر کہتی ہیں آقا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی، میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی. آپ نے سب کو حسن کے سپرد کیا، عباس کو کسی کے سپرد نہ کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے عباس کو بلایا، کہا آج ہی کے دن کے لیے تو عباس کو مانگا ہے ام البنین. ارے یہ کہہ کر میرے مولا نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کر کہا حسین رسول کا بیٹا، عباس تو میرا بیٹا. ارے کربلا میں حسین سے خبردار رہنا. نہ جانے میرے مولا کے دل پر ارے اس وقت کیا کیا زخم نظر آ رہے ہوں گے. ارے کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو. عزاداروں یہی وہ رات ہے جس رات میں زینب کو آخری وصیت کی تھی. اور آپ سن سکیں گی کہ بیٹی کو میرے مولا نے کیا وصیت کی تھی. آخری وصیت ہے عزاداران ایمان. ارے زینب نے اپنا سر بابا کے کاندھے پر رکھا ہوا ہے. علی آہستہ آہستہ دوہراتے جا رہے ہیں اے زینب ایک وقت آئے گا. ارے یہ کوفے میں آؤ گی، ہاتھ بندھے ہوں گے. ارے ہاتھ پابندے رسن ہوں گے. اے زینب کوفے کے بعد شام کا مقام آئے گا. اے بیوی تو شام میں جاؤ گی نا. ارے حساس و تماشائی ہوں
جاؤں گا. عزاداروں وہ شب آخری ساتھ آ گئی. ارے میرے مولا نے سید سجاد کے تلووں کو بوسا دیا, سید سجاد کے بازوؤں کو بوسا دیا. ارے ایک رات باقی تھی کہ جہاں سے گزر گئے. ارے غل پڑ گیا کہ مولا علی کوچ کر گئے. گھر میں غسل اور کفن کا انتظار